बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जियो पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के ताज़ा एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ पाकिस्तान की पहली तकरीरों में से एक नहीं थी, ये एक रियासत का विजन था। एक ऐसा विजन जिसमें कानून की बालादस्ती, मजहबी आज़ादी, मजबूत इदारे और कौमी तरक्की एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन आज तकरीबन 8 दिहाइयों के बाद क्या हम इस विजन के करीब हैं या इससे दूर होते जा रहे हैं? पाकिस्तान को समझने के लिए तारीख, मईशत और रियासत को एक साथ देखना होगा। आज मुझे दोबारा डॉक्टर कामरान बुखारी ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ा तारुफ करा दूं, डॉक्टर साहब स्ट्रेटेजिक फोरकास्टर हैं और सीनियर रेजिडेंट फेलो हैं मिडिल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल के। सीनियर डायरेक्टर हैं न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी के। यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स पढ़ाते हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, वाशिंगटन डीसी में। और जियोपॉलिटिकल फ्यूचर एंड फोर्ब्स में रेगुलरली लिखते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक्स फॉर हैविंग मी अगेन हारून, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये ज़रा प्रोग्राम आपको पता है हमारा लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट है, तो मेरी डॉक्टर कामरान से बड़ी डिटेल गुफ्तगू हो रही थी ये जो ईरान वॉर चल रही है अमेरिका और ईरान की। और डॉक्टर साहब का बड़ा एक यूनिक और इंटरेस्टिंग एंड पेक्यूलियर पर्सपेक्टिव रहा है और अभी भी है। और मैं 3 सवाल लेके आज डॉक्टर साहब के साथ डिस्कशन का आगाज करूंगा। लेकिन आपकी इतला के लिए ये जो स्पेसिफिक प्रोग्राम मैं डॉक्टर साहब के साथ करता हूँ, वो मैं बार बार कहता हूँ कि एक अमेरिकन लेंस के साथ ये सारा जो जियोपॉलिटिकल नक्शा बदल रहा है वेस्ट एशिया का, उसको अमेरिकन लेंस के साथ कैसे देखा जा रहा है। तो डॉक्टर साहब से जो मेरी अभी रिसेंट डिस्कशन हुई उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि बहुत से लोग अमेरिका के अंदर भी एक बड़े डिफरेंट जाविये के साथ देख रहे हैं, क्योंकि उनको जो कुछ फीड किया जा रहा है ज्यादातर सोशल मीडिया से, तो उनका पर्सपेक्टिव है वो काफी डिफरेंट है। तो डॉक्टर साहब एक बहुत अलग तरीके से जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है उसकी सोच को प्रोजेक्ट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो दैट्स व्हाई आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कि हम आपको भी वो जाविया दिखाएं जिस जाविये से अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट सोच रही है। तो डॉक्टर साहब आगाज करते हैं। जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे थे डॉक्टर साहब, आपकी और मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो 3 सवाल जो मैं आज आपसे करना चाह रहा हूँ वो जरा डिफरेंट नौयत के हैं। पहला तो ये है कि मैं चाहूंगा आप थोड़ी वजाहत करें कि सिर्फ आइसोलेटेड तरीके से ईरान के बारे में अपना एनालिसिस हमें बताइए कि क्या वजह है कि ईरान ने अपने आप को इस पोजीशन में डाल दिया। मतलब वो आराम से नेगोशिएट करता, जो भी गिव एंड टेक होती उसको आगे फॉरवर्ड करता और इसको मसले को आराम से तहम्मुल से सॉल्व करता, बजाय इसके कि अपने आप को एक्सपोज किया उसने एक सुपर पावर के साथ एंड ऑल दैट। गो के कम से कम मीडिया के अंदर तो मीडिया में भी और जनरल परसेप्शन यही है कि ईरान जंग जीत चुका है। और ये भी परसेप्शन है कि ईरान इज इन कंट्रोल इस वक्त। लेकिन बात यह है कि ईरान का नुकसान तो हुआ है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि ईरान जो है ये फॉर इंस्टेंस पिछले साल 2 साल पहले से यहाँ तक या ट्रम्प साहब के आने से लेकर यहाँ तक कैसे पहुंचा? पहला सवाल ये होगा। तो इंडिपेंडेंटली हमें आप अपनी एनालिसिस बताएं। दूसरा सवाल मेरा यही सवाल जो है फ्लिप करके मैं अमेरिका के ऊपर आपसे करूंगा कि ये अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी थी ये सारा कुछ करने की। मतलब ट्रम्प साहब आए और उन्होंने कहा जी ये डेज एंड वीक्स की वॉर होगी, चंद हफ्तों की वॉर होगी, और आज 5वें महीने में हम दाखिल हो गए हैं। तो देयर इज नो साइन ऑफ एनी लेट अप। तो अमेरिका को क्या जरूरत थी अपने आप, और वो भी एक ऐसा प्रेसिडेंट जो कि ही वाज डूइंग वेरी वेल इन द पोल्स
इकोनॉमी जो थी स्ट्रांग हो रही थी, हर तरह से प्रेसिडेंट जो था वो ही वाज डूइंग फाइन, तो उसको क्या जरूरत पड़ी कि अपने आप को इस तरह एक अनपॉपुलर डिसीजन मेकिंग के अंदर। और तीसरा फिर सवाल डॉक्टर साहब ये मैं करूंगा, ये जो रिसेंटली पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट हुआ है, तो इसकी क्या खदोखाल है, इसकी थोड़ी डिटेल के अंदर जाएंगे, आपका एनालिसिस देंगे कि खत्ते के ऊपर इसके क्या असरात होंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ईरान पोजीशन कि ईरान ने अपने आप को इस तरह से एक्सपोज क्यों किया, इसकी क्या बैकग्राउंड है और प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर हम क्या एक्सपेक्ट करें। जी शुक्रिया हारून। देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी एक्टर है, अमेरिका है, ईरान है, दूसरा है, तीसरा है, ये एक ह्यूमन कंडीशन का हिस्सा है कि रियासतें जो हैं और सियासी लीडर, इनफरादी लीडर भी या जमातें जो हैं, वो अपने हालात में ट्रैप्ड होते हैं। हम अक्सर व बेशतर ये नहीं सोचते कि कंस्ट्रेंट्स के लेंस से नहीं देखते कि किसी रियासत पे कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, चाहे वो बड़ी है, छोटी है, ताकतवर है, कमज़ोर है, हर रियासत की अपने लिहाज से कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं। तो देखें, ये जब रेजीम मार्ज़ वजूद में आई तो इसके सामने ये एक तो रिविजनिस्ट रेजीम थी। ये 47 इयर्स अगो। जी 47 इयर्स अगो। तो फिर ये है कि जो तारीख है वो रिविजनिस्ट रेजीम को जरा एक्सप्लेन कर दें। जी, रिविजनिस्ट रेजीम वो होती है कि जो मौजूदा सेटअप को नहीं मानती, जो मौजूदा बॉर्डर्स को नहीं मानती, मौजूदा जो रीजनल ऑर्डर है, ग्लोबल ऑर्डर है, उसको नहीं मानती। तो ये तो मतलब सबको पता है कि ईरान की जो रेजीम है वो एक इनकलाबी रेजीम थी कि जी हम इनकलाब लेके आएंगे। इनकलाब जो है वो बिल आखिर कामयाब हो गया 1979 में, और फिर इसको हमने एक्सपोर्ट करना है खित्ते के अंदर और खित्ते की आर्किटेक्चर को तब्दील करना है और खित्ते के अंदर जो अमरीकी जो हेजेमनी है उसको चैलेंज करना है। तो ये तो इन्होंने डे वन से मतलब शुरू किया हुआ था ना। यू गो बैक, आप तारीख का उठाएं, वाकयात को, हर मतलब दिहाई को उठा के देखें तो आपको एक क्लियर पैटर्न नजर आएगा कि ये इनका फोकस रहा है। अच्छा, अब इसमें बैक एंड फोर्थ होती है क्योंकि ईरान इराक जंग शुरू होगी तो ईरान के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स आ गए, लेकिन बदस्तूर चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आई हों, कोई भी दौर आए हों, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कह लें, ये बरकरार रहा है। और ये बरकरार रहा है जो हमास का हमला अक्टूबर 2023 में हुआ था इसराइल के ऊपर, जिसके बाद गज्जा की जंग छिड़ी और खित्ते में जंग फैल गई। उस वक्त तक मैं समझता हूं कि एक ये सिलसिला चला आ रहा था, ये एक ट्रेजेक्टरी थी जिसमें ये ऐसा लग रहा था कि ईरान के रास्ते में अब कोई रुकावटें नहीं है। बीच में अमेरिका की भी गलतियां थी, एक इराक की रेजीम को जो है गिरा दिया और वो उसका फ़ायदा ईरान को हुआ। उससे पहले जो है 9/11 की वजह से अमेरिका का जो है इस खित्ते के ऊपर जो सुन्नी इस्लामिस्ट वर्ल्ड है उसके खिलाफ एक पोस्चर था जिसका ईरान की रेजीम ने भरपूर फ़ायदा उठाया। सो बहुत सारी चीज़ें, फिर अरब स्प्रिंग आ गई, वो भी एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बन गया। तो और फिर अरब इजरायली और फ़लस्तीनी इसराइली जो तनाज़ा है इसको भरपूर तरीके से इस रेजीम ने अपने इंपीरियल मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया है। अब इंपीरियल से क्या मुराद है? देखिए, इवन अमेरिकन इंटेलिजेंसिया, मगरबी इंटेलिजेंसिया आलमी तौर पे इस रेजीम को इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी के लेंस से देखा जाता है और वो सही है अपनी जगह पे। इस पे मैंने भी एक पूरा, मेरा एक चैप्टर है मेरी किताब के अंदर, पॉलिटिकल इस्लाम पे मैंने किताब लिखी थी आज से 12-13 साल पहले, उसमें मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा है इसी लेंस को लेके। लेकिन ये वाहिद लेंस नहीं है। ईरान जो है वो अपने आप को एक ईरानियन जो पॉलिटिकल कल्चर है, चाहे हुकूमत किसी की भी आ जाए, पहले शाह ईरान की थी, उससे पहले और बादशाहतें थी, और यू कैन गो बैक टू एंटिक्विटी, यानी आप कबल अल मसीह में चले जाएं उस दौर में, तो उस वहां से शुरुआत अगर आप देखें तो एक बदस्तूर एक चीज है कि ईरान अपने आप को एक इंपीरियल पावर समझता है, एक ग्रेट पावर समझता है। ये उनका पॉलिटिकल कल्चर है, ये उनका पॉलिटिकल साइकोलॉजी है। इज इट गुड, इज इट बैड, इट्स नाइदर, इट इज व्हाट इट इज। ये एक हकीकत है। तो उस लेंस से अगर आप देखें तो फिर आपको समझ में आती है कि ये रेजीम क्या कर रही थी। इसने देखा कि अरब दुनिया के अंदर जो है
وہ ایک خلا ہے, ایک کمزوری ہے جس کو جو ہے, جس ویکیوم ہے جس کو ہم پر کر سکتے ہیں, یعنی ایرانی جو ہے یہ نئی ریجیم. لیکن اس کے راستے میں دو رکاوٹیں ہیں. عرب دنیا تو کمزور ہے, اور ترکی اس زمانے میں, ترکی کو اگر آپ لے لیں مطلب آلموسٹ ٹو دا لیٹ 2000s تک ترکی مشرق وسطیٰ میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. ترکی کا رجحان اورینٹیشن مغرب کی جانب تھا اور یورپ کی جانب تھا, بالخصوص یورپین یونین کی ممبرشپ حاصل کرنا, اکنامک ڈیولپمنٹ. ہاں, اور نیٹو کا ممبر تو وہ 1948 سے تھا. تو اور پھر یہ ہے کہ اس کے تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بھی تھے اور اب بھی ہیں. تو اس کو آپ بیچ میں سے ہٹا دیں. تو ایران کے پوائنٹ آف ویو سے اس خطے میں دو طاقتیں تھیں جو ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں, ایک امریکہ, دوسرا اسرائیل. امریکہ کے بارے میں آپ کو خاص کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ ایک تو یہ ریاست کمزور تھی, اور پھر یہ ریاست اس نے جو امریکہ کو آتے ہی امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے. مطلب امریکہ نے سفارتی تعلقات نہیں توڑے تھے, انہوں نے آ کے ڈیتھ ٹو امریکہ, اور پھر جو ہے امریکن ایمبیسی کو CIA کا اڈا کہہ کے تو اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دی, اور ان کے جو 52 ڈپلومیٹس تھے اس زمانے میں ان کو قریب 444 دن تک جو ہے وہ یرغمالی بنا کے رکھا. یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اس کے بعد انہوں نے لبنان کے اندر سیرین ریجیم کے جو ہے نا وساطت سے, اور پھر اسرائیلی انویژن 1982 میں جو ہوا اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. اس میں پھر انہوں نے حزب اللہ کو ترتیب دیا جو ان کی پریمیئر پراکسی ہے, اور وہاں پہ بھی انہوں نے بے تحاشا امریکیوں کو, چاہے وہ ایکڈیمکس تھے, چاہے وہ CIA کے لوگ تھے, چاہے وہ جو ہے ڈپلومیٹس تھے, بزنس مین تھے, ٹورسٹ تھے, ان کو یرغمالی بنایا. کئی سال ان کو یرغمالی بنائے رکھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلان جنگ انہوں نے کیا تھا امریکہ کے خلاف. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی بدستور چلی آ رہی ہے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایران جو ہے اسلام کے آنے کے بعد ایرانی ریاست کا جو ایرانی ایمپائر تھا وہ کلیپس کر گیا. میں بات کر رہا ہوں 600s میں, اور اس 600s یعنی حضرت عمر کے دور سے لے کے تو 1501 تک, جب شاہ اسماعیل the first جنہوں نے صفوید ایمپائر کی بنیاد رکھی تھی, جو مغل اور آٹمن ایمپائر کا رائیول تھا اپنے دور میں, تو اس دور میں 900 سال کے عرصے میں there was no Iranian ریجیم. مطلب یہ علاقہ جو ہے کبھی کسی جو ہے ڈائنسٹی کے ہاتھ میں تھا, کبھی ترکوں کے ہاتھ میں تھا, کبھی عربوں کے ہاتھ میں تھا, کبھی پرشینائزڈ عربز کے ہاتھ میں تھا, کبھی جو ہے منگولز کے ہاتھ میں تھا. تو 1501 میں ماڈرن ایران کی جو خد و خال ہے وہ ہم نے دوبارہ سے ریوائیو ہوتے ہوئے دیکھی. ایک نیا ایرانین ایمپائر آیا, اور اس ایرانین ایمپائر کا بیشتر علاقے پہ قبضہ تھا. پورا آپ یہ آذربائیجان, جارجیا, ارمینیا, داغستان, انگوشیٹیا, یہ سارا کا سارا صفوید ایمپائر کا حصہ تھا. ترکمنستان, ایمریٹ آف بخارا جو ازبیکستان میں اس زمانے میں تھا وہ ان کا ویسل سٹیٹ تھا. افغانستان کے بیشتر علاقوں پہ ان کا قبضہ تھا. ایون بلوچستان کے علاقوں پہ ان کا قبضہ تھا. خلیج فارس کے اندر ان کا اثر و رسوخ تھا. بحرین جو ہے کے اوپر بھی یہ لوگ کنٹرول کرتے تھے. تو یہ جو ہے یہ چیز چلی آ رہی تھی 1501 سے لے کے 1925 تک. 3 ڈائنسٹی گزری ہیں, صفوید, افشارد اینڈ قجر. اب قجر ڈائنسٹی کے بعد جو ہے ریاست کمزور پڑ گئی. ایک تو روس سے جنگیں ہاری انہوں نے, اور وہ جو شمال کے علاقے تھے سارے سینٹرل ایشیا, ساؤتھ کاکسس کے, وہ ان کے ہاتھ سے جاتے رہے. جنوب کی جانب برطانیہ کا زور پکڑ رہا تھا, تو برطانیہ نے جو ہے جب خلافت عثمانیہ کا زوال آیا تو برطانیہ نے عراق کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا. تو برطانیہ کا بھی اثر و رسوخ تھا. پھر جب 1925 میں پہلوی ڈائنسٹی سامنے آئی ہے, جو کہ شاعران جن کے نام سے جن کو ہم یاد کرتے ہیں, تو میں ان کی شاعران کی بات نہیں کر رہا, میں ان کے والد کی بات کر رہا ہوں. وہ ان کے والد نے, وہ فوجی تھے, انہوں نے جو ہے جب وہ قجر ایمپائر گرا تو انہوں نے اس کا آرڈر کا چارج سنبھال لیا اور ایک نئی ڈائنسٹی کو مارز وجود میں کیا. لیکن وہ ایران اب سکڑ کے موجودہ بارڈر کے اندر آ چکا تھا. اس موجودہ بارڈر 1925 سے لے کے 1979 تک ایران کے جو ہے وہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک نیشن سٹیٹ تھا, ایمپائر نہیں تھا, اور انڈر ہیوی ویسٹرن انفلوئنس تھا. تو یہ جو ریجیم ہے is not just bringing اسلام بیک, یعنی اسلام تو ایک ٹول ہے ہی, یعنی شیعہ اسلامسٹ تھیوکریسی وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن they also have imperial designs, کیونکہ یہ they want to restore the Iranian imperium.
تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جب آپ امپیریم کو کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے راستے میں کیا رکاوٹیں. عرب دنیا تو کمزور ہے, وہ امریکہ کے اوپر انحصار ہے, اور وہاں پہ ان کو پینیٹریشن انگریس کا موقع مل گیا. اسرائیل اور امریکہ آپ کے دو جو ہے وہ مخالفین ہیں جو راستے میں رکاوٹیں آپ کی کر سکتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے, یہ اگر اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ایران کا بیہیویئر کیا تھا. پھر یہ ہے, ایک اور چیز بھی ہے کہ تاریخی طور پہ, اور آپ اینٹیکوٹی چلے جائیں, یعنی قبل المسیح دور میں بھی چلے جائیں, تو اس میں بھی جب بھی ایران پہ حملہ ہوا ہے باہر سے, چاہے آپ گریکس کو لے لیں, چاہے آپ بیزنٹینز کو لے لیں, چاہے آپ آٹمنز کو لے لیں, چاہے کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, تو وہ ویسٹرن فلینک سے ہوا ہے جو موجودہ ایران عراق بارڈر ہے. پھر اگر آپ فاسٹ فارورڈ کر کے 80 کی دہائی میں آ جائیں تو صدام حسین کی جو حکومت تھی انہوں نے بھی یہیں سے حملہ کیا تھا. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھ لیں موجودہ جنگ تو ویسٹ کی طرف سے حملہ ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دس از دی انویژن سپر ہائی وے اس کو اگر کہہ لیں. تو ان کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے ایرانین ریجیم کی, اس میں ایک ایلیمنٹ آئیڈیالوجی کا ہے, دوسرا ایلیمنٹ امپیریلزم کا ہے, تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ سیلف پریزرویشن کا ہے. سیلف پریزرویشن ان کے لیے, ان کو تاریخی طور پہ ان کے ذہن میں ہے کہ یہ جو مغرب کا جو فلینک ہے, ویسٹرن فلینک ہے, یہ ہماری ولنریبلٹی پوائنٹ ہے. تو بجائے اس کے کہ وی اسٹے ود ان آور بارڈرز, لیٹس پروجیکٹ آؤٹ سائڈ. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے حزب اللہ کو ترتیب دیا گیا, اسد حکومت کے ساتھ الحاق رکھا گیا. جب صدام کا حکومت کا تختہ الٹا گیا تو وہاں پہ ایک شیعہ ڈومینیٹڈ پالیٹی آئی, اسی وجہ سے وہ ہوتیوں کو جو ہے نا سپورٹ کرتے ہیں. سو دس از دا اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ آف دی ایرانی, دس از ہاؤ دی ایرانینز لک ایٹ دس ریالٹی جس میں وہ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیر از ملٹیپل مس کیلکولیشنز along the way, اور مس کیلکولیشن, اور یہ چیز میں نے اس زمانے میں لکھی بھی تھی 2016-17 کے اندر, کہ دیکھیں اب ایران اپنے پیک تک پہنچ چکا ہے. میرے ایک دو مضامین ہیں اس دور کے جو شاید آپ نے دیکھے ہوں, کہ ایران جو ہے وہ اب has reached the limits of its expansion. اور اب جو ہے اس کو میں نے کیوں کہا, کیونکہ اگر آپ جو ہے عرب دنیا میں تو آپ گھس رہے ہیں اور آپ ان کو وہاں اپنا اثر و رسوخ پھیلا رہے ہیں, ایک کنٹیگوس اسفیئر آف انفلوئنس ہے زیگروس ماؤنٹن سے لے کے تو ایسٹرن میڈیٹرینین تک, اور آپ نے ایک ہوتی آؤٹ پوسٹ بھی جو ہے کریٹ کر لیا ہے عربین پیننسولا کے ساؤتھ میں. تو لیکن اب آپ جو ہے اسرائیل کے دائرہ اختیار میں داخل ہو رہے ہیں, اور جب اسد حکومت کا تختہ الٹ گیا, کمزور پڑ گئی عرب اسپرنگ کے بعد, اور وہاں پہ پھر انہوں نے ملیشیاز موبلائز کی, اور اسد حکومت کی جو ہے وہاں جو سول وار ہوئی سیریا کے اندر, اس نے ان کو وہاں پہ بیسکلی ایز دی امپیریل اوور لارڈ جو ہے یا اوور سیئر کے تحت جو ہے وہاں پہ کنسولیڈیٹ کر لیا, یہ انسکانسڈ ہو گئے وہاں پہ. اسرائیل کے لیے دس از ٹو کلوز فار کمفرٹ, آلریڈی جو ہیں وہ حزب اللہ سے لڑ رہے ہیں, آلریڈی وہ حماس سے لڑ رہے ہیں, تو یہ ناگزیر تھا یہ کلیش, یہ صرف وقت کی بات تھی. اینڈ آئی تھنک the trigger was October 7, 2023. So very interesting. So آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے, اور ایران اپنی سینچریز اولڈ جو امپیریل اس کا سٹیٹس تھا اس کو بحال کرنے کے لیے یہ جو نئی رجیم یہ 47 سال پہلے آئی ہے, تو اس کا جو ایک مین پرسپیکٹو ہے, ایک تو ظاہر ہے اس کا گول ہے سروائیو کرنا, اور دوسرا مین پرسپیکٹو یہ ہے کہ اس کو پرانی جو امپیریل امپائر پرشین امپائر تھی اس تک ایکسپینڈ کرنا. تو in doing so it was inevitable کہ while it did so تو وہ درمیان میں جو اس کو سٹاپ کرنے کے ایلیمنٹس تھے جس میں ایک یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایک اسرائیل, تو ان کے ساتھ کانفلکٹ ہونا ناگزیر تھا. یہ in a nutshell آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی بالکل. اور اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ عرب ممالک کے پاس صلاحیت نہیں ہے ان کو کنفرنٹ کرنے کی, لیکن وہ بھی اس الائنس میں شامل ہیں ایز اے سائلنٹ پارٹنر. Sure. اور پھر ترکس بھی جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں نا, یہ 2024 میں دسمبر میں جب اسد حکومت کا تختہ الٹا ہے تو ایک نئی ریالٹی ایمرج ہو کے سامنے آئی ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان آلموسٹ ہاف اے سینچری ایران نے ترکی کو بلاک کیا ہوا تھا,
اور وہ بلاکیج ختم ہو گئی. تو اسرائیل کی اس جنگ سے, امریکہ کے دباؤ سے جو ایران کو علاقائی نقصان ہوا, اس کا فائدہ ترکی کو ہوا ہے. اب ترکی سیریا کے اندر پرو ٹرکش گورنمنٹ ہے, اب عراق کے اندر بھی اثر و رسوخ ٹرکی کا بڑھ رہا ہے. یہی حال لبنان کے اندر ہے, ایجپٹ کے اندر ہے. سو یہ دیز آر اولڈ امپیریل جسے کہتے ہیں کمپیٹیٹرز, جو کہ سکلکلی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. اور اب اس وقت پلرا جو ہے لگ بھگ 50 سال کے بعد دوبارہ سے ترکی کا پلرا بھاری ہو گیا ہے. اور یہاں سے پھر سیدھی لائن آپ کھینچ سکتے ہیں ٹو یسٹرڈے, کہ جب وہ جو جی. تو سو اگین میں ذرا لنک کروں, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری بتائی اور یہ جو رجیم ہے اس کا پرسپیکٹو بتایا کہ یہ اس کا گول رہا ہے آدھی سینچری کا. لیکن اسپیسیفکلی یہ جو ابھی ریسنٹ وار شروع ہوئی 28 فروری کو شروع ہوئی ہے, یہ کیا وجہ ہے ایران کو, واٹ ڈڈ اٹ تھنک, کیا وہ یہ اسیس نہیں کر سکے, مطلب کیا اس کے اندر ان کو بینیفٹ نظر آیا, کیا وہ اسیس نہیں کر سکے کہ بھائی یہ وہ سپر پاور کے ساتھ لڑائی کریں گے, اس کا نقصان اگر وہ کر بھی دیا سپر پاور کا تو اپنا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اور اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کتنی ڈیپتھ ہے, ڈیپتھ میں بھی آپ جائیں تو آپ سپر پاور کے پاس آبویسلی زیادہ ڈیپتھ ہے. یہ وہ تو پھر الیکشن یو ایس کے الیکشنز کی وجہ سے یہی فائدہ اٹھا رہے. کیا وجہ تھی کہ ایران ڈڈ ناٹ kind of sit on the table and negotiate, although of course وہ تو کہتے ہیں ہم تو negotiate کر رہے تھے, Oman was the intermediary and US started bombing. تو لیکن I'm sure there must have been a way to contain this huge conflict and کوئی نہ کوئی agreement ہو جاتا. یہ ذرا لنک کریے آپ نے جو بات کی ہے اس کو کرنٹ وار سے. جی دیکھیں, مس کیلکولیشن ہر کسی سے ہوتی ہے. ابھی جو ہے امریکہ نے بھی کی ہے مس کیلکولیٹ ڈرونز کے حوالے سے, وہ بھی ہم کرتے ہیں اس بات. تو جو ہے مس کیلکولیشن ہر کسی سے ہوتی ہے. اور پھر جب وین یو آر آن اے وننگ اسٹریک, یعنی اگر آپ اس میں تھوڑے سے وہ جوئے کا پیراڈائم لے آئے نا, تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اف یو آر آن کنسسٹنٹلی آن اے وننگ اسٹریک, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے. اینڈ پھر نیٹ اسیسمنٹ جو آپ کے ہوتے ہیں وہ فرسودہ ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. آپ پرانے نیٹ اسیسمنٹ سے چل رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ قدرتی طور پہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ویسی کی ویسی ہیں, ان کے حالات تبدیل نہیں ہوئے, ان کے پاس کوئی مزید کوئی آپ کے خلاف برتری حاصل کرنے کے ذرائع نہیں آئے. یہی حال ایران کا ہے. دیکھیں ایران کی جو اسٹریٹجی رہی ہے نا, وہ یہی ہے کہ اسرائیل ہم پر حملہ تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ حزب اللہ کی جو بندوق ہے وہ ان کے سر پہ انہوں نے تانی دی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے بڑے عرصے تک چلا آ رہا تھا کہ ڈائریکٹلی ایران پہ حملہ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر کوئی ایران پہ حملہ کرے گا تو اسرائیل کے پاس جو 150,000 راکٹس ہیں وہ اسرائیل پہ وہ پھینکیں گے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کم جونگ اون جو ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے کیونکہ اس نے جو بھی آرٹلری جو ہے وہ سول کے اوپر داغی ہوئی ہے, اور آپ اس کی جو ہے رежیم, وہ اس کی رежیم محفوظ ہے. اب ایران کا یہ جو بڑے عرصے تک دس واز ٹرو, ٹھیک ہے, لیکن جب جو اکتوبر 2023 کا جو اسرائیل کا حماس کا حملہ ہوا ہے, اس وقت اگر آپ دیکھیں تو 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا ہے, 8 اکتوبر کو اسرائیل نے حزب اللہ نے حملہ کیا ہے نارتھ کی جانب سے, اور کچھ ہفتے کے بعد ہوتیوں نے بھی حملے شروع کر دیے. سو دس واز اے اسٹریٹجی آف دی جو ہے اسلامک ریولوشنری گارڈز کور, ان کی جو قدس فورس ہے, جو ایکسٹرنل آپریشنز آرم ہے IRGC کی, یہ ان کا ایک دیرینہ جو ہے ایک اسٹریٹجی کے تحت وہ چل رہے تھے. اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا کاسٹ نہیں آئے گا ہمیں, ٹھیک ہے, کیونکہ دیر از نو, کوئی حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کے پاس کوئی سلور بلٹ نہیں ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسرائیل نے انٹیلیجنس کے تھرو, انٹیلیجنس گیدرنگ کے تھرو, ٹیکنالوجی کے تھرو ایک تدارک ڈھونڈ لیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ they had penetrated, they knew the location of every single leader, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کے جو offensive war making capabilities کے جو اڈے ہیں وہ کہاں پر ہیں, ٹھیک ہے. ایران بہت بڑا ملک ہے, 93 ملین کا ملک ہے, it's the size of UK, Germany, France and Italy combined, لیکن لبنان بہت چھوٹا ملک ہے.
تو اس کو کنٹرول میں لانا کوئی خاص مشکل نہیں تھا. تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت پہلے تو حماس کا کلا کما کیا گیا, جس میں پھر انہوں نے جو ہے they took their gloves off the Israelis, اور انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ جو ہے نا سویلینز مر رہے ہیں یا نہیں مر رہے, کیونکہ ان کے لیے یہ سروائیول کا ایشو تھا فرام دیئر پوائنٹ آف ویو. اسی طریقے سے پھر انہوں نے جو سیکنڈ فیز تھا اپنے وار کا وہ لانچ کیا اپریل کے مہینے میں, اپریل 2004 میں, اور اس میں پھر they went after 2024 میں, سوری 2024 میں, تو وہ اس میں they started to degrade حزب اللہ. جب حزب اللہ ڈیگریڈ ہو گئی تو پھر وہ کہتے ہیں the emperor has no clothes. اس میں پھر وہ جو اپنا اپریل کے مہینے سے شروع ہوتی ہے صورتحال, اور بائی دا ٹائم سپٹمبر آتا ہے تو حسن نصر اللہ جو ان کے لانگ ٹائم لیڈر ہیں وہ بھی ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں, اینڈ ہی از ناٹ دی اونلی ون ایلیمنیٹڈ, 3 levels of civil and military leadership were eliminated. That's a huge shock. آپ وہ واکی ٹاکی اور پیجر اٹیکس کی طرف جائیں کہ وہ کتنا سوفسٹیکیٹڈ آپریشن تھا. جی پھر اسماعیل ہانیہ اور obviously اور حماس کے لیڈر کو اسماعیل ہانیہ کو تہران میں جو ہے وہ اسیسنیٹ کیا گیا. سو دس سچویشن جو ہے یہ چیز کے لیے ایران تیار نہیں تھا. ایران ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ دس واز گوئنگ ٹو ہیپن. یہاں مس کیلکولیشن ہوئی. اور پھر مجھے یاد ہے میں نے جون کے مہینے میں ایک مضمون لکھا تھا 2024 میں, جب یہ لگ رہا تھا کہ اب حزب اللہ بیک فٹ پہ آ گئی ہے, اور میں نے یہ سوچا کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے. اور میرے لیے سب سے جو اہم امپلیکیشن وہ یہ تھا کہ اب سیریا میں جو اسد حکومت ہے اب وہ خطرے میں پڑ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو سنبھالنے کے لیے ایران نے اور حزب اللہ نے ٹیگ ٹیم کر کے تو ایک نظام بنایا ہوا تھا. اگر حزب اللہ کو اپنی پڑ گئی ہے, اپنے ہوم فرنٹ پہ اس کو لڑنا پڑ رہا ہے اسرائیل کے خلاف, تو وہ کتنی توجہ دے سکے گا سیریا کے اندر. اسی طریقے سے ایران کے اوپر بھی مسئلہ آ چکا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل میں 2024 میں پہلی دفعہ ایران نے ڈائریکٹلی مسل اور ڈرون حملے کیے تھے اسرائیل کے اوپر. اور ایسی صورتحال میں میرا فورکاسٹ یہ تھا کہ اسد حکومت کا تختہ الٹ جائے گا, کیونکہ دے کی ناٹ سسٹین دس, دے آر ریئلی ویک. اور جو ٹرکی اور جو HTS گروپ ہے جو ان کا پراکسی ہے وہ اس طاق میں ہیں, they are going to take over. اور lo and behold دسمبر 9 کو وہی ہوا. They came to power because وہ پورے کا پورا this was a وہ کیا کہتے ہیں ڈومینو افیکٹ. سو یہ جو چیز ہے یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ایران کی مس کیلکولیشن کے ساتھ. وہ پرانے assumptions پہ آپ چل رہے ہیں کہ and of course I mean when you're winning you don't think you're going to lose. تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ جیتتے جائیں گے. تو لیکن یہ ہے کہ پھر ایک روڈ اویکننگ ہوتی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ ایران had reached a point internally کہ جہاں پر جو ہے پولیٹیکل اکنامک جو پین ہے وہ بہت بڑھ چکی تھی. اوپر سے ایک ریپریسو ون آف دا موسٹ ریپریسو دور چل رہا تھا اپنا ایران کے اندر, کہ جہاں 2022-23 میں وہ زن زندگی آزادی کے جو مظاہرے ہوئے 1.5 سال تک, وہ بھی جو ہے نا that was also in the backdrop. پھر اکانومی ان کی ویک ہو رہی ہے. تو اور پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ آ چکے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے ڈیل بناؤ نہیں تو جو ہے مطلب حملہ ہوگا. تو یہ دباؤ جب پڑ رہا تھا تو آئی تھنک حالات نے اوورٹیک کر لیا, اور پھر اندرونی اختلافات بھی بڑھ جاتے ہیں نا. پھر جب جون 2025 میں اسرائیل نے جو حملہ کیا اور اوپننگ سالوو کے اندر انہوں نے ٹاپ جو 12 to 16-15 جو IRGC کے لیڈرز تھے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا within the first 24 hours of air strikes. اس سے تو مطلب پورے کا پورا شیک اپ ہو گیا نا سسٹم, کیونکہ IRGC جو ہے وہ is the center of gravity of the Iranian political system. تو I think the rest is history. So you can understand کہ ہاں بھائی جو ہے یہ یہاں تک اس حالات تک کیسے پہنچا ہے. پھر یہ بھی اس میں ایک یہ بھی ایشو ہے کہ اندرونی اختلافات بڑھ جاتے ہیں جو پہلے سے پری ایگزسٹنگ ہوتے ہیں. پھر نئی لیڈرشپ جب آتی ہے, اوپر کی جو لیڈرشپ تھی جب خاص طور پہ آیت اللہ خامنئی جب ایلیمنیٹ ہوئے تو اس کے بعد یہ فروری 28 کی بات ہے, اس کے بعد تو بالکل ہی مطلب وہ ڈی سینٹرلائز ہو گیا, موزیک ڈاکٹرن آ گئی. IRGC کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ بھی کنٹرول میں نہیں ہے کیونکہ جونیئر کمانڈرز کو جو ہے وہ امپاور ہو گئے ہیں. سو دیر آر مور اسٹیک ہولڈرز ایٹ دا ٹیبل. تو یہ اختلافات بھی بڑھ جاتے ہیں, تو یو آر unable to sort of come to a consensus.
آپ جو ہے اجماع نہیں قائم کر سکتے کہ جی اب آگے چل کے تو ہمیں کیا کرنا ہے. اسی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں امریکہ سے بات چیت کر رہے ہیں, اور جب وہ ایم او یو سائن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی فیکشن جو ہے وہ بیٹھ کے 3 ٹینکروں پہ حملہ کر دیتا ہے. سو دس از دا ریالٹی دیٹ وی آر ڈیلنگ ود. ڈاکٹر صاحب اگین آپ نے شروع کیا ہسٹوریکلی اور ان کی امپیریل ایمبیشنز جس کی وجہ سے یہ ایک پرپیچول کریٹ کر رہے تھے اپنے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کے تھرو یہ ایکسپینشن اور امپیریلزم کی طرف لے جا رہے تھے. حزب اللہ, حماس, ہوتیز, عراقی ملیشیا, سیریا. تو آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے ایک کائنڈ آف انڈکلیئرڈ جنگ کر رہے تھے, اور سو آپ کی نظر میں ایگریسر ایران ہے, کیونکہ اس وجہ سے اکتوبر 27 ہوا جس کا پھر رسپانس اسرائیل نے دیا, اور دین اٹ واز جسٹ اے میٹر آف ٹائم, ون تھنگ آفٹر دی ادر, اینڈ دین پھر اسرائیل نے ڈائریکٹ اٹیک کر دیا جون 2025 کے اندر, اینڈ یہ جو ابھی 28 فروری کا 2026 کا اٹیک ہوا ہے یہ بھی اسی کا فالو اپ تھا. سو یہ تو پھر اگر جس کو یہ ہسٹری نہیں پتا, یہ جو آپ نے سن 600 سے شروع کی ہسٹری کی, تو وہ تو یہی دیکھے گا نا جی کہ یہ تو نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے 27 فروری کو 2026 کو, یہ تو نیگوشیٹ کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے. ہاں وہ نیگوشیشن بھی تو دیکھیں نا, اس میں کیا ہو رہا تھا. یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ جو ہے اسٹاپ پلئنگ گیمز ود اس. ایک دفعہ ہم آپ کو سیمپل دکھا چکے ہیں جون 2025 میں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ, وی وانٹ ٹو ڈیل. یاد رہے کہ 28 فروری سے پہلے دسمبر اور جنوری کے مہینے میں بڑی خون ریزی ہوئی تھی ایران کے اندر, مظاہرے ہوئے جن کو بڑی بروٹلی کرش کیا گیا. اس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا, اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا جب انہوں نے کہا کہ ہیلپ از آن دا وے, اور انہوں نے کوئی امداد نہیں کی. امداد کی بجائے وہ سٹیو وٹکاف تو پہلے سے بات چیت کر رہے تھے, اس کے بعد انہوں نے اپنے داماد جیرڈ کشنر کو بھی ساتھ لگا دیا, اور 3 ملاقاتیں ہوئیں ایرانیوں کے ساتھ, ایک عمان کے اندر اور 2 جو ہیں وہ جنیوا کے اندر. 3 راؤنڈ ہوئے, اور ان 3 راؤنڈ کے میں بھی یہ لوگ فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہے تھے. یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہے نا وہ ہم نے جون 2025 میں انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا, وی سروائیوڈ, سو واٹ, کیا کر لیں گے, ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. So that was their calculus. So that left the president of the United States no more choice than to go into the battlefield. So اگر ہم صرف اس مذاکرات کو جو ہو رہے تھے اس کو بھی دیکھیں تو اس کی بھی باریکی میں جا کے دیکھیں تو we can see کہ مس کیلکولیشن کہاں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سو ویری انٹرسٹنگ. سو ناظرین میں ایکچولی تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتا ہوں, کیونکہ میرے سوال جو ڈاکٹر کامران بخاری سے ہیں وہ آپ کے جو کامنٹس ہیں, آپ کے اعتراضات جو ہیں, آپ کی کرٹیسزم جو ہے اس کے بیس کے اوپر میں اپنے سوالات ڈاکٹر صاحب سے کرتا ہوں. میں نے اس پروگرام سے پہلے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کی ہے, اور ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو چند نام گناتا ہوں. پروفیسر جیفری سیکس, پروفیسر جان میئرشامر, Colonel Douglas McGregor, Colonel Lawrence Wilkinson, Dr. Trita Parsi, اور بھی کئی ہیں. یہ سب کے سب یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ جنگ ہار چکا ہے, ایران جنگ جیت چکا ہے. یہ سب کے سب یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگریسر جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل ہے. یہ ایک نیریٹو ہے اور ایک جنرل پرسیپشن ہے, اور اس میں لوگ فرینکلی اگری بھی کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر کامران بخاری کا انالیسز یہ کہتا ہے کہ اگریسر جو ہے وہ ایران ہے, اور اس کی جو ابھی آپ نے سنی ڈاکٹر صاحب کی پوائنٹس, اور سارا انہوں نے ڈیٹیل اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو بتایا. تو یہ ناظرین میں آپ کے سامنے یہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو رکھنا چاہتا تھا. اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ایک ایسا پرسپیکٹو ملے جو کہ ہم نہیں سوچ رہے ہیں. سو یہ ایک امریکن لینس سے ڈاکٹر صاحب نے ایک انالیسس کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا آتے ہیں امریکہ کی طرف. اب یہ سمجھا, ابھی ایران کا تو آپ نے سمجھا دیا, امریکہ کی مجھے سمجھ نہیں آئی کمپلیٹلی آنیسٹلی, کیونکہ یہ پریزیڈنٹ بہت انکنوینشنل پریزیڈنٹ ہے. اس نے آتے ساتھ ہی وہ کام کیے ہیں جو کہ پچھلے کئی پریزیڈنٹس جو ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. سب کی ٹیبل کے اوپر وہ مینیو تھا, لیکن کسی نے اس کو کھولنا بھی پسند نہیں کیا. پڑھنا تو دور کی بات, اور ایکسیکیوٹ کرنا وہ تو forget about it. تو انہوں نے, اور یہ اتنے پاپولر پریزیڈنٹ تھے
and one after the other he started doing things جو کہ as I said کسی نے کوئی اور president سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اکانومی بڑی زبردست جا رہی تھی اور کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا. ڈیموکریٹس جو ہے ان کا نام و نشان جو تھا وہ مٹ گیا ہوا تھا. تو ایسی سچویشن کے اندر ان کو کیا پڑی کہ یہ اپنے سر کے اوپر یہ مسئلہ اٹھا لیں اور اپنی پاپولیرٹی بھی دیکھیں. ان کے پولز جو اب آ رہے ہیں وہ 30% سے بھی نیچے ان کی پاپولیرٹی ہو گئی ہے اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ تو ان کو ایک نیو لیس آف لائف مل گئی ہے. یہ آخر کیا ضرورت کیا پڑی تھی ان پر؟ مطلب یہ انتظار کر لیتے یہ نکل جاتا یہ جو مڈ ٹرمز آ رہے ہیں یہ کوئی ٹائمنگ علیحدہ سلیکٹ کر لیتے. سو تھوڑا امریکہ کا پرسپیکٹو بتائیے. دیکھیں اس میں بہت ساری پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں وہ جو نیوکلیئر ڈیل جو اوباما ڈیل تھی اس کو ختم کر دیا تھا. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑے کلیئر تھے کہ وہ ڈیل جو ہے وہ گھاٹے کا سودا تھا امریکہ کے لیے, کیونکہ اس میں سن سیٹ کلازز تھے, یعنی 5-10 سال کے لیے آپ کے اوپر قدغن ہے اس ایکٹیویٹی کا. یعنی نیوکلیئر جو پورا پروسیس ہے, جو نیوکلیئر پروگرام کا پروسیس ہے, اس میں بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں. تو اس ڈیل کی اگر آپ ڈیٹیلز میں جا کے دیکھیں تو کچھ چیزوں پہ قدغن جو ہے وہ 8 سال کا تھا, کچھ پہ 5 کا تھا, کچھ پہ 10, 15, 20. تو یہ ایک رینج تھا. یعنی اس کے بعد, اس عرصے کے گزرنے کے بعد ایران جو ہے وہ نارملائز طریقے سے جو ہے وہ انریچمنٹ کرے اور اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوگا. تو بیسکلی یہ ہے کہ وی جسٹ کک دا کین ڈاؤن دا روڈ کہ بھائی ہم ابھی پھڈا نہیں کرنا چاہتے. اور ظاہر ہے یہ جو دباؤ تھا, جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو دباؤ تھا, وہ دباؤ صدر اوباما پہ بھی تھا, جارج ڈبلیو بش پہ بھی تھا. لیکن all of them chose to kick the can down the road, کیونکہ جو جارج ڈبلیو بش کے سامنے عراق, افغانستان کی جنگیں تھیں جس کو صدر اوباما نے انہیریٹ کیا تھا. صدر اوباما کے دور کے اندر جو ہے وہ عرب سپرنگ شروع ہو گئی اور اس دور کے اندر پھر یوکرین کا مسئلہ بھی شروع ہو گیا, پھر چائنا کا مسئلہ بھی شروع ہو گیا. سو امریکہ ان صدور نے یہ سوچا کہ یہ چھوٹا ایشو ہے, let's not go for, we don't need to solve this just yet. Let's sit on it. ٹھیک ہے. تو JCPOA only bought the United States some time, لیکن وہ ڈیل کے اندر انہیرنٹ فلاز تھے اور اسی وجہ سے وہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت پاس ہوئی تھی, کیونکہ صدر اوباما کو پتا تھا کہ he did not have the votes in Senate to ratify the agreement. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مطلب اپنا یونیلیٹرلی پول آؤٹ کیا, there is no treaty. It was an Obama administration specific deal جس کو ایک نئی انتظامیہ نے آ کے, یا ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹریٹی ہے, قانونی ہے, جس کو 60 ووٹوں سے سینٹ کے اندر ریٹیفائی کر دیا گیا ہے اور اب وہ فارملائز ٹریٹی بن چکی ہے تو اس کو آپ یونیلیٹرلی پھاڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. وہ تو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تھا. ہر دور کے اندر ایگزیکٹو آرڈر آتے ہیں, نیا صدر آتا ہے, وہ پرانے ایگزیکٹو آرڈرز کو پرے پھینک کے نئے ایشو کر دیتا ہے. دس از جسٹ نارمل. سو یہ چیز بڑی واضح تھی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ, the issue of the Iranian nuclear issue was one of 3 issues in the first Trump administration. دوسرا تھا طالبان سے ڈیل کرنا, تیسرا تھا چائنا کو کنفرنٹ کرنا, اور پھر اس کے ساتھ بھی ڈیل کرنا. الٹیمیٹلی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہر کسی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, and his preference has been not to use military force, کیونکہ میں کبھی بھی فار ایور وارز میں نہیں جانا چاہتا. یہ ان کا ایک اسٹیبلشڈ جو ہے کلیم ہے, اسی کے اوپر وہ دوبارہ بھی الیکشن جیتے تھے. تو وہ, لیکن what you want and what you can have are 2 different things. ریالٹی, ایک تو ریالٹی یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اب بہت زیادہ نیوکلیئر ویپنز کے حصول, وہ جو فنش لائن ہے اس کے قریب پہنچ چکا تھا. سو ناؤ you didn't have time because دیکھیں ایران کا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کی اسٹریٹجی کیا تھی. ایران کی اسٹریٹجی وہ والی نہیں تھی جو قذافی کی تھی کہ 2003 میں انہوں نے اپنا پورا پروگرام موتھ بال کر دیا اور کہا کہ اس کے بدلے میں ہمارے اوپر سے سینکشنز ہٹا دو, ریلیشن شپ نارمل ہو جائے اور جو ہے ہم ایک نارمل ریاست کے تحت جو ہے کاروبار کریں, آئل اینڈ گیس ایکسپورٹ کریں. ایران کا یہ تھا کہ وی آر یوزنگ دس ٹو لفٹ سینکشنز. یہ ایک کارڈ ہے, ایک بارگیننگ چپ ہے جس کے تحت جو ہے ہم امریکہ سے کنسیشنز لیں گے. اور اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں
تو جتنے مذاکرات اوباما بش انتظامیہ کے دور میں ہوئے، اوباما انتظامیہ کے دور میں ہوئے، یہاں تک کہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو مذاکرات کیے ہیں اس میں بھی یہی اسٹریٹجی ایران کی رہی ہے کہ فی الوقت ہم جو ہے ریسٹرکشنز ایکسیپٹ کریں گے لیکن ہم اپنے پروگرام کو ختم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایٹ سم فیوچر پوائنٹ we would like to acquire nuclear weapons. Obviously they don't say that, they don't implicate نہیں کرنا چاہتے اپنے آپ کو، لیکن that is the strategy from a strategic point of view, that's the strategy. یہ بات صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمجھ چکے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ we have to find a way to end this. انہوں نے بہت جو ہے وہ پاٹ کو سویٹن کیا، بہت سارے جو ہے ان کو concessions آفر کیے، but they were not budging because this was their strategy. They thought کہ یہ بندہ تو اب فار ایور وار تو کرنا ہی نہیں چاہتا، تو وی ہیو لیوریج، وی ہیو ٹائم، وی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسیپٹ ہز آرڈرز، ہز ڈیمانڈس، ہمیں ابھی گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جب جون 2025 پہ حملہ ہوا تو وہ اس نے بھی جو ہے نا ان کے حوصلے مزید بلند کر دیے. او وی سروائیوڈ، آئی مین ہماری اتنی لیڈرشپ کا جو ہے مطلب ایلیمنیٹ کر دیا گیا، بٹ وی آر اسٹل ہیئر، سو وی ڈونٹ ریئلی نیڈ ٹو. اور یہ ارغچی صاحب از آن ریکارڈ، فارن منسٹر آف ایران، کہ انہوں نے جو ہے اسٹیو وٹکاف کو یہ کہا ہے کہ what you could not take in battle we will not give up in negotiations. یہ تو ایک مطلب اسٹیبلش فیکٹ ہے نا. تو لچک ان کی طرف سے کوئی نہیں تھی. دیکھیں امریکہ کا کوئی ایشو نہیں ہے ایران کے ساتھ ماں سوا اس کے دو چیزوں کے، ایک نو نیوکلیئر ویپنز، نو پیتھ وے ٹو نیوکلیئر ویپنز، اور ہم آپ کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یو ہیو کنسسٹنٹلی شون تھرو یور بیہیویئر، اور آپ ایک بہت ڈینجرس رجیم ہے. آپ صرف جو ہے نیوکلیئر ویپنز نہیں کا حصول نہیں کر رہے، بلکہ آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو بیک بھی کر رہے ہیں، کنونشنل کیپیبلٹیز بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. یو آر ہاسٹائل ٹو ایوری باڈی. آپ دیکھیں نا مطلب اس جنگ کے شروع کے ہفتے میں، پہلے ہفتے میں ترکی پہ بھی 2 حملے 3 ہوئے. انہوں نے میزائل داغے جو ہے وہ اپنا انجرلک ایئر بیس پہ. آذربائیجان پہ بھی حملے ہوئے. پاکستان پہ اس سے پہلے 2024 میں انہوں نے جو ہے وہ میسائل فائر کیا تھا، جس کے جوابی کارروائی پاکستان نے بھی کی تھی. سو یہ دس از اے ریجیم دیٹ نو بڈی اپریشیٹس. وہ تو مانتے نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں اسرائیل نے کیا. تو وہ تو کچھ بھی کہہ لیں نا، انفارمیشن آپریشنز کے تو ایرانی ماہر ہیں، مطلب یو ہیو ٹو یو نو ہینڈ اٹ ٹو دیم کہ ان کا انفارمیشن آپریشن. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ سمجھائیں بات. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے لچک نہیں دکھائی، وہ جون 2025 کی جنگ کے اندر اپنے مقاصد اچیو نہیں کر سکے امریکہ اور اسرائیل، جس کی وجہ سے مختلف ہیں، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جی تو سو ایران نے ایک نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھ کے 27 فروری 2026 کو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ بھائی جو ہم جنگ میں نہیں تم ہم سے لے سکے تو ہم ادھر کیسے کنسیڈ کر دیں ٹیبل پہ بیٹھ کے. اور وہ لچک دکھا نہیں رہے تھے، تو جس کی وجہ سے امریکن پریزیڈنٹ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہا تھا، کیونکہ they were getting too close to acquiring nuclear weapons اور capability. یہ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ United States didn't have a choice. Iran had a choice. They should have negotiated in February 2026. They didn't, and that actually pushed the US to actually پہلے تو وہ اس جنگ کا حصہ بن گئے اور پھر یہ آپریشن شروع کیا ہے مڈ نائٹ فیوری یا جو بھی اس کا نام ہے. تو اب ڈاکٹر صاحب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت ساری دنیا اس کا اپوزٹ سمجھ رہی. وہ ایک آرتھوڈاکسی ہے نا جناب. دیکھیں میرا سوال یہ ہے، ایک سیکنڈ، میرا سوال یہ ہے کہ with all the CNNs and MSNBCs and Fox News and all the resources of United States, US کی جو outreach ہے میڈیا کے اندر، everything is controlled. یہ ساری جو کمپنیاں ہیں، میٹا، ٹویٹر، all these nothing is controlled. ویسٹ کے اندر nothing is controlled. Everybody is free to say whatever they're saying. اسی وجہ سے جو ہے رابرٹ پیپ ہیں، میر شائمر ہیں، دوسرے تیسرے، یہاں تک کہ جو ایرانین لابیسٹ ہے پتا پارسی، he is also running a think tank here in Washington. یہ آزادی کا جو ہے وہ this is a outcome of having the freedoms. This isn't controlled here. Nothing is controlled. That's why you have such a wide range of diverse views. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں انالیسس کا فقدان آ چکا ہے. politicized discourse ہے، partisan discourse ہے، identitarianism is reaching its heights.
मुख्तलिफ नए ग्रुप्स बन चुके हैं. ये वो अमेरिका नहीं रहा जो कि एक ज़माने का था. ये 80s 90s का अमेरिका नहीं है. दिस इज़ अ न्यू अमेरिका जहाँ पे नए लोग जो हैं वो अपना ये जो डिस्कोर्स है उसके अंदर वो पार्टिसिपेंट्स हैं. So now I mean, this isn't sort of the old America के जहाँ जो है वो CNN और जो नेटवर्क्स थे वो लगभग एक ही बात करते थे. नहीं, लेकिन who's control? अच्छा, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, तो ये नैरेटिव तो एक बन रहा है ना जी. So इसका मतलब है ऑर्गेनिकली एक नैरेटिव बन रहा है, अमेरिका में भी बन रहा है, दुनिया में भी बन रहा है. That doesn't make it right. That doesn't make it analytically sound. No, I totally understand. That's fine. That's exactly what I'm trying to come to, डॉक्टर साहब. कि देखे ना, 10 में से 9 लोग एक बात कह रहे हैं और आप एक दूसरी बात कह रहे हैं. आपने उसका एक लॉजिक. I'm not alone, by the way. वही ना, चले 100 में से 90 लोग जो है एक बात कह रहे हैं, 10 जो है वो दूसरी बात कह रहे हैं. आपने बड़ा उसको एलैबोरेट किया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है, एक टेक्निकल तरीके से समझाया अपने एनालिसिस को. समझ भी आती है. लेकिन मेरा सवाल यही सवाल है कि ये why is it then कि America with all its wherewithal is unable to lay out its case to the world and to make the world understand that America is not the aggressor. America didn't have a choice. It was Iran which was inflexible. यही है ना, आप यही कह रहे हैं. देखिए, अमेरिका में पोलराइजेशन हो चुकी है और ये नई बात नहीं है. यहाँ तक तो हमेशा से था. दोनों पार्टीज के अंदर धड़े बन चुके हैं. तो ये अमेरिका की कोई एक आवाज नहीं है. अमेरिका में मुख्तलिफ आवाजें हैं जो उठ रही हैं. सो इस वजह से जो है, और हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है विद सोशल मीडिया. लिविंग इन अ पोस्ट सोशल मीडिया नाउ, पोस्ट एआई एज, कि जहां इंफॉर्मेशन की प्रोडक्शन इज एक्सपोनेंशियली ग्रोन एंड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के अंदर दिक्कत आ रही है. ऊपर से पार्टिजन, द इजीएस्ट वे टू जो है ना कम अप विद एन एनालिसिस इज टू बिकम पार्टिजन, इज टू सॉर्ट ऑफ से कि अगर मुझे डोनाल्ड ट्रंप नहीं पसंद तो बस मेरा नैरेटिव उसके खिलाफ होगा. अगर मुझे पसंद है तो मैं फिर उसके खिलाफ कोई बात सुनना पसंद नहीं करूंगा. लेकिन जो एनालिसिस है, जो एक्चुअल ट्रेड क्राफ्ट एनालिसिस का, दैट हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस जो है ना एनवायरनमेंट. मैं जो हूँ उस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता हूँ कि जो अभी भी समझते हैं कि वी नीड टू मेंटेन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी. कि भाई जो है, लेट्स लुक एट एवरी एक्टर एम्पैथेटिकली, उनके कंस्ट्रेंट्स, उनके इंपेरेटिव समझें और फिर बताएं. ये ना कि ये है कि हाँ भाई जो है मेरे दिल में मैं चाहता हूँ. पीपल राइट नाउ आर एक्चुअली सेइंग व्हाट दे वांट टू सी हैपन. यानी वो नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल को कन्फ्लेट कर दिया गया है. अच्छा, सो नाज़रीन, बेसिकली डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आज से 20-25 साल पहले का जो अमेरिका था, बल्कि दुनिया ऐसी थी कि वहाँ पे जो जेन्युइन इंटेलेक्ट था, जेन्युइन जो एक्सपर्ट्स थे, जो एनालिस्ट थे, उनकी वॉइस होती थी. ये जो मेजर चैनल्स थे, जो मीडिया का डिस्कोर्स था, वो इन एक्सपर्ट्स को बुलाता था और ये एक्सपर्ट्स अपनी एनालिटिकल राय देते थे. ये आज से 20-25 साल. अब ये सोशल मीडिया का दौर और ये पोस्ट एआई का दौर, इसके अंदर वो मसलन अगर वो 10 एनालिस्ट थे, अब वो 90 लोग ऐसे आ गए हैं जिनके पास माइक है और वो जो चाहते हैं वो वेंट आउट करते हैं, या अपना एक्सपर्ट एनालिसिस देते हैं, या अपना अनएक्सपर्ट एनालिसिस देते हैं. हर किसी के पास ये एबिलिटी आ गई है. तो अब इस डिस्कोर्स के अंदर 90 ऐसे लोग शामिल हो गए जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं. डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप उन एक्सपर्ट्स की बात आज भी सुनेंगे तो वो वही कह रहे हैं मोर और लेस जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं. लेकिन आज उनके साथ 90 लोग और भी बैठे. हारून, उनमें मैं कथा कलामी माफ, उनमें जो है एक्सपर्ट्स भी हैं, लेकिन वो भी अपनी आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स के गुलाम बन चुके हैं. यानी दे वांट टू से, फिर बहुत सारे लोग देखें, हम एक ऐसे दौर में रहते हैं कि जहां हमें लाइक्स चाहिए, हमें थम्स अप चाहिए, हमें फॉलोअर्स चाहिए. इफ यू आर ऑन सोशल मीडिया, you want more followers on X, you want more connections on LinkedIn, you want more followers on Instagram, YouTube, etc. So the easiest way to do it is to say things that people want to hear. Rather than if you say, अगर आप कोई बात वो करेंगे जो आप समझते हैं, आप अपनी अकल के मुताबिक समझते हैं कि सही है, you're not going to get too many followers. On the contrary, you will have more enemies. You made your point. So Dr. Sahab, अच्छा, it's very interesting. I mean, I'd like to
some other program I'd like to discuss with you. یہ جو تیسری پارٹی آ رہی ہے ٹکر کارلسن جو ہے, مارجری ٹیلر گرین MTG جو ہے وہ بھی ٹرمپ صاحب کی سپورٹر تھی, اس نے پتہ نہیں کیا کیا تھا ان کو الیکٹ کرانے کے لیے. تو ویل ٹاک اباؤٹ دس تھنگ ایز ویل کہ ایک تیسری پارٹی کی جو ہے بات ہو رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر, اور اس کی اپیرنٹلی بڑی سپورٹ بھی ہے. بہرحال تو ڈاکٹر صاحب آئی وانٹ ٹو اسٹک ٹو آور ٹوڈیز ٹاپکس. اب ذرا تیسرے ٹاک پہ چلتے ہیں. ایکچولی یو نو وی رن آؤٹ آف ٹائم, تو ہمارے پاس کو 5 منٹ ہی رہ گئے ہیں. اگر آپ اس کو پلیز ٹرائی ٹو سمرائز دس, یہ جو معاہدہ ہوا ہے جس میں پاکستان, ٹرکی, سعودی عربیہ ہے, اس کے کیا خد و خال ہیں, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے فیوچر کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اسپیشلی ویسٹ ایشیا کے اوپر؟ جی دیکھیں, اس کا بھی تعلق جو ہے وہ امریکہ کی جیو اسٹریٹجی کے ساتھ ہے جو تبدیل ہو رہی ہے. یہ گزشتہ شوز کے اندر میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں آپ کے ساتھ کہ امریکہ ایک نئی جیو اسٹریٹجی رول آؤٹ کر رہا ہے, جس کا جو ایک ڈاکٹرن آف برڈن شیئرنگ اینڈ برڈن شفٹنگ کے تحت جو ہے وہ ترتیب دی جا رہی ہے. اس میں بیسکلی یہ ہے کہ امریکہ اب نہیں کرے گا ہیوی لفٹنگ عالمی سطح پہ. ہر علاقے کے اندر جو الائیڈ اینڈ پارٹنر نیشنز ہیں وہ پہل کریں گے, وہ جو ہے نا پرائمری رسپانسبلٹی کریں گے. تو یہ تو مطلب اب ہوا ہے نا سال کے بعد. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بائیلیٹرل اگریمنٹ ہوا تھا سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان, جس کو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ کہتے ہیں. وہ بھی اسی چیز کے, اسی جو نئی ابھرتی ہوئی ریالٹی ہے دنیا کی, اس کے کانٹیکس میں ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وی نیڈ یو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ پلے اے رول. تو سعودی عرب کو جب کہا گیا تو سعودی عرب تو اس کی تاریخی طور پہ اس نے یہ کام کبھی نہیں کیا. جب نہیں کیا تو پھر اس کے پاس کیا اور راستہ ہے, پھر اس نے پاکستان کے ساتھ ڈیل بنا لی. لیکن دیٹس ناٹ انف, کیونکہ ٹرکی, ان دونوں ملکوں کو پتا ہے کہ ٹرکی از دا میجر پلیئر ان دس ریجن, اسپیشلی ناؤ دیٹ ایران ہیز بین جو ہے سیویئرلی ویکنڈ, اینڈ دین دیر از اسرائیل ایز ویل. سو ان یہ جو ٹرائی پارٹائٹ جو 3 وے جو اگریمنٹ ہوا ہے, اٹس اے نیچرل آؤٹ کم آف دیز ریالٹیز. اب دیکھیں یہ ابھی تو بسم اللہ ہوئی ہے نا, تو اس میں تو ابھی بڑا کام کرنا ہے, مطلب فوج کو ترتیب دینا ہے, رولز آف دا گیم جو ہے نا وہ ان کو طے کرنا ہے کہ کیا ہوگا, مطلب ٹرمز آف, جس کو ہم ٹرمز آف ریفرنسز کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ابھی بات ڈیٹیلز میں جانا ہے. پھر آسان نہیں ہوتا کہ ایک ڈیفنس الائنس کو آپ کریٹ کریں. دیکھیں کتنا عرصہ لگا نیٹو, سیٹو, سینٹو وغیرہ کو کولڈ وار کے دور کے اندر. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ الائنس جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ امریکہ کی ریپلیسمنٹ ہے, یہ ریجن کو بیلنس دینے کو, ویکیوم نہ کریٹ ہو جائے اس کے لیے, یہ ایران کے خلاف ہے, یہ اسرائیل کے خلاف ہے, یہ مطلب واٹس دا پوائنٹ آف دس الائنس؟ تو اٹس آل آف دی ابو اینڈ مور, ٹھیک ہے. لیکن پرائمریلی اٹس دا رسپانس کہ جی امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ڈن. دیکھیں یہ جنگ امریکہ نے اس لیے نہیں کی تھی کہ گو بیک ٹو وہ اڈے. تو ایرانی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے اڈوں پہ حملے کیے اور دیکھیں ہم تباہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. وہاں کچھ بھی نہیں ہے, وہ اڈے خالی ہیں. وہاں پہ وہ گلوب ماسٹر US ٹرانسپورٹیشن کمانڈ کے جہازوں نے وہاں سے انخلا کر لیا تھا. یونائٹڈ اسٹیٹس یو ناٹ گونا ہیو. کب کیا تھا یہ لیٹ 2025 ارلی 2026 میں. تو اس جنگ سے پہلے وہ چھوڑ چکے تھے. یہاں اگر آپ جا کے جو ہے وہ اپنا ایئر ٹریفک کا جو ٹریکر ہیں ڈیٹا ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو کلیئر نظر آئے گا. جو C5 گلوب ماسٹر پلین ہے جو کہ US ٹرانسپورٹیشن کمانڈ چلاتا ہے, جس میں ہیوی اکوپمنٹ کو آپ جو ہے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, وہ اس کی بے تحاشا فلائٹس ہو رہی تھیں. تو یہ ایران جو میزائل مار رہا ہے ان جگہوں پہ, یہ خالی ہیں, کچھ نہیں ہے. مطلب there are certain places کہ جہاں کچھ ہیں جہاں پہ جو ہے جانی نقصان ہوا ہے, کچھ امریکی جو فوجی ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں, لیکن وہ that's the exception. The norm is کہ یہ اڈے نہیں رہیں گے. جب یہ اڈے نہیں رہیں گے, اور پھر ایران نے تو اب دیکھیں ابھی تک یہ ایک تھیوریٹیکل کانسٹرکٹ تھا کہ اگر کبھی جنگ ہوئی تو پھر ایران جو ہے یہ خلیجی ممالک پہ حملے کرے گا. یہ ایک تھیوریٹیکل کانسٹرکٹ تھا, یہ ایک دھمکی تھی جو ہم سب سنتے چلے آ رہے تھے کوئی 20 سالوں سے. اب وہ حقیقت میں تبدیل ہو چکی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ now the gloves are off. اب ایران بھی کانفیڈنٹ ہے کہ it can do these things. تو اس دور پھر اب اگر ایران کو روکنے کے لیے اگر امریکہ نے کہا ہے کہ بھائی we weakened Iran for you, we are going to bring an end to this war, we're going to make sure کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کا معاملہ چلتا رہے جب تک کہ اس کی اوپر ڈپینڈنسی نہیں ختم ہو جاتی, لیکن لانگ ٹرم we're not doing anything, so you need to now step in.
यही चीज के ऊपर चीखो पुकार यूरोप में चल रही है, और यही चीज हो रही है ईस्ट एशिया के अंदर. अब आप देखें जापान की इज गैलपिंग टुवर्ड्स मिलिटराइजेशन. सो जो है ये एक बाकायदा स्ट्रेटजी के तहत अमेरिका चल रहा है, और ये दिस इज द टर्किश सऊदी पाकिस्तानी रीजनल रिस्पॉन्स टू दैट. पहला काम ये है कि जो है ना एंड केओस मैनेज, तो स्टेबलाइज करो सिचुएशन को. दैट्स द नियर टर्म शॉर्ट टर्म गोल ऑफ दिस अलायंस. मीडियम टर्म गोल ये है मैनेज एन अनसर्टन ईरान, एंड लॉन्ग टर्म गोल ये है टू क्रिएट अ न्यू आर्किटेक्चर कि जिसमें अमेरिका जो है वो ओवरसी करेगा, बट दीज पीपल आर गोइंग टू मैनेज डे टू डे. और उसमें फिर आपको एट सम पॉइंट यू गोइंग टू हैव टू फिगर, ना सिर्फ आपको अंदरूनी इख्तलाफात जो है ना वो खत्म करने हैं आपस के, क्योंकि इट्स नॉट लाइक दे एग्री ऑन एवरीथिंग. तुर्की के और सऊदी के जो एक पेज पे नहीं है, ना ही जो है पाकिस्तान अगर जो है तुर्की के साथ है, ना ही पाकिस्तान सऊदी के साथ हर चीज पे एग्री नहीं करते. सो यू कैन हैव टू कम टू एन एग्रीमेंट. फिर ये है कि इसके अंदर अभी आई थिंक द नेक्स्ट जो है ना क्या नाम है मेंबर ऑफ दिस क्लब विल बी इजिप्ट, और उसके बाद फिर ये छोटे ग्रुप्स आएंगे अजरबैजान, कतर, यूएई, जॉर्डन वगैरह. सो नाउ वंस दिस इज डन देन दे हैव टू वर्क समथिंग आउट विद इजराइल कि भाई हम आपसे पड्डा नहीं करना चाहते, आप हमसे पड्डा ना करें. ठीक है. सो like I said, it's not anti-Israel. It's about कि भाई how can we live in this region in an age कि जब अमेरिका अब रेफरी नहीं है उस तरीके से. तो ये इसमें गाजा और वेस्ट बैंक भी आ जाएंगे. बिल्कुल, इसमें गाजा एंड वेस्ट बैंक बोर्ड ऑफ पीस तो पहले से शुरू हुआ है ना, तो उसमें तो जो है आर्मीनिया भी शामिल है, अजरबैजान भी है, सेंट्रल एशिया के ममालिक भी हैं, पाकिस्तान भी है, तुर्की भी है, इंडोनेशिया भी है. तो we're looking at a new order of जो है ना in Eurasia. लेकिन ये उसके खद व खाल आपको नजर आ रहे हैं. ये इनिशियल स्टेजेस हैं. आगे चल के जो है आने वाली दिहाइयों में इसको हम मजीद इसकी डिटेल्स की जो है ये एक बाकायदा स्ट्रक्चर के तहत जो है उभर के सामने आएगा. लेकिन डॉक्टर साहब काफी कंफ्यूजन है. देखना सऊदी अरेबिया जो अरब इंपीरियल एम्पायर थी और टर्की जो ऑटोमन एम्पायर थी, वो दोनों इंपीरियल एम्पायर्स के वो तो उनकी तो राइवलरी है बड़ी सीरियस किस्म की. मतलब सऊदी ने तो ऑब्वियसली ऑटोमन एम्पायर से छीन के ये सारा कुछ बनाया, और तीसरी इंपीरियल एम्पायर ईरान है, तो वो दोनों इकट्ठी हो गई अपेरेंटली ईरान के खिलाफ उसको समझाएंगी. और यहाँ पे इजराइल बैठा हुआ है, ये लोग पाकिस्तान के हैं. एक और चीज है देखना डॉक्टर साहब, फिर ये जो है बोर्ड ये जो नया बना है, ये अलायंस हुआ है पाकिस्तान, सऊदी एंड टर्की का, ये यूनाइटेड नेशंस ये कह रहे हैं हम यूएस अम्ब्रेला के अंडर काम करेंगे. वहां पे बोर्ड ऑफ पीस बैठा हुआ है जो कि प्रीटी मच कहता है कि यूएन ने तो कुछ किया ही नहीं है, अब तो हम करेंगे जो करेंगे. इट्स काफी खिचड़ी इस वक्त पकी हुई, कुछ समझ नहीं फ्रैंकली आ रहा है. हाँ, अगर आप जो है 1940 की दिहाई में हम लोग होते, अगर आज मतलब इमेजिन करें कि वी वर लिविंग इन द 30s एंड द 40s, तो उस दौर में भी लोग इसी तरह हैरान हो रहे थे कि व्हाट यू गोना क्रिएट समथिंग कॉल्ड द पेंटागन, द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, व्हाट्स दैट, व्हाट्स द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी. मेरे पेचेक से तुम पैसे लेके तो मेडिकेयर को दोगे. मैं ऑलरेडी ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जो है मेरी माली मुश्किलात चल रही हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूमर. ठीक है. तो उसको कहना कि जी अब एक चीज मेडिकेयर होगी, अब एक मेडिकेड होगी, सोशल सिक्योरिटी होगी, और आपको अपनी जो तनख्वाह है उसमें से कटौती होगी आपकी. जैसे आप टैक्सेस पे करते हैं, आपको वो भी पे करना पड़ेगा अपने मुस्तकबिल के लिए. और दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर. दीज वर ऑल स्ट्रेंज थिंग्स बैक देन. रियल टाइम में इस तरह की तब्दीलियां, इस बड़े पैमाने की तब्दीलियां बहुत केओटिक होती हैं, बहुत मेसी होती हैं. उस दौर में जो है रिपब्लिकन्स वर द वंस हु वर अपोजिंग इट and Democrats were leading it under FDR. और लोग क्या कह रहे थे, FDR जो है वो कम्युनिस्ट हो गया है, सोशलिज्म ला रहा है बैठ के. जब उसने ये सोशलाइज्ड यानी मेडिकेड की बात की वगैरह वगैरह, तो ये हर दौर में इसी तरीके से होता है. और ओवर टाइम हुआ ये है कि ये जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ऑर्डर है, ये एक मजहब बन गया, ये एक आइडियोलॉजी बन गई, जिसको हम जो है ना कैपिटल एल लिबरलिज्म कहते हैं. और वो फिर उससे आप इनहराफ कैसे करेंगे, वो तो फिर जो है मतलब इट बिकम्स पॉलिटिकली ब्लास्फेमस. लेकिन दिस इज द ह्यूमन कंडीशन. ये एक कुदरती अमल है. एक ऑर्थोडॉक्सी बन जाती है,
جو آرتھوڈاکسی اپوز کرتی ہے کسی بھی چینج کو. وہ چینج ہو کے رہتا ہے, پھر ایک نئی آرتھوڈاکسی بن جاتی ہے, پھر اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بیکاز وہ اپنی ایکسپائری ڈیٹ کو میٹ کر جاتی ہے. دس از اے سکلکل تھنگ. 70-80 سال جو ہے از اے ویری لانگ ٹائم فار اینی نظام ٹو کنٹینیو. تو ناظرین بیسکلی ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے پرانے پروگرام سے بھی ڈسکشن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کی. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو نظام ہے اس کی بنیاد یہ نئی نظام کی رکھی جا رہی ہے, اور یہ جو پاکستان, ٹرکی اینڈ سعودی عربیہ کا ایک الائنس ہوا ہے, آپ ایسے سمجھیں کہ لرن ایز یو گو اینڈ پلان ایز یو گو. جیسے جیسے آگے چلیں گے اس کو اس حساب سے پلان کرتے جائیں گے اور اس کو نٹ کرتے جائیں گے. ناظرین اس کے اوپر ہماری ڈسکشن نہیں ہوئی, لیکن پچھلے پروگرام میں ڈسکشن ہوئی تھی جب میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا کہ امریکہ کے پاس یہ تو 20th سینچری کی وار لڑ رہا ہے امریکہ, اور 21st سینچری جو ہے یہاں پہ تو مسلز اور ڈرونز اور یہ چیزیں استعمال ہو گئی, ایئر کرافٹ کیریئرس کا دور ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا تھا کہ امریکہ یہ بات بہت پہلے سمجھ چکا تھا اور امریکہ بھی یہ ریپ اپ کر رہا ہے, لیکن جو نئے دور کی جنگ لڑنے کے لیے جو چاہیے وہ بھی لرن ایز یو گو اینڈ دین انوینٹ ایز یو گو. تو اس کے لیے امریکہ پچھلی 2 دہائیوں سے تیاری کر رہا ہے, اینڈ وہ ہمیں وہ بھی آگے آنے والے دنوں میں نظر آئے گا. ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. فائنلی ڈاکٹر صاحب کوئکلی ہم اپنے پروگرام سے ٹائم سے آگے چلے گئے, لیکن کوئکلی ذرا مجھے بتا دیں کہ یہ جو اگین یہ جو الائنس بنا ہے 3 کنٹریز کا, پاکستان, سعودی عربیہ, ٹرکی, اس میں کچھ فٹ پرنٹس چائنا اور رشیا کے بھی نظر آ رہے ہیں کہ ان کا وہ کولیٹرل سیکورٹی جو ہے کہ اس کے پرسپیکٹو سے کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں, آئی تھنک we're getting ahead of ourselves. رشیاز کے پرابلمز جو ہیں وہ یوکرین سے ریلیٹڈ ہیں. تو رشیا it will be some time before. ابھی رشیا has to go through a rationalization. رشیا کی ریاست کو اندرونی طور پہ ریشنلائز ہونا ہے, ان کی اکانومی کو ریشنلائز ہونا ہے, جنگ بندی ہونی ہے, ان کو بھی ریکور کرنے کی ضرورت ہے. چین کے اپنے مسائل ہیں, چین کے اپنے پولیٹیکل اکنامک مسائل ہیں. چین کو امریکہ کے ساتھ اکاموڈیشن ریچ کرنی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب اپنی کابینہ کے ساتھ گئے تھے بیجنگ, اب صدر شی آ رہے ہیں اگلے مہینے. سو I think we shouldn't conflate different things. یہ جو چیز ہے یہ ابھی ایمبریونک فارم میں ہے, یعنی یہ کل ہی بنی ہے, اس کا اعلان کل کیا گیا ہے. ابھی اس کو آپریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی چیز, کوئی ایکٹر بھی کوئی چیز نئی شروع کرتا ہے تو اس کے پاس جو ہے اٹس ناٹ مووی کی طرح نہیں ہوتا کہ جہاں ہر چیز کوریوگرافڈ ہوتی ہے. دس از ریئل ٹائم. تو آپ ایک نئی چیز شروع کرتے ہیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یار یہ اس طریقے سے تو نہیں کر سکتے جیسے ہم نے سوچا تھا, تو اب جو ہے ہمیں گیئر شفٹ کرنا پڑے گا. اور یہ کئی دفعہ گیئر شفٹ ہوتے ہیں, کئی دفعہ آپ کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. سو آئی تھنک کہ جیسے امریکہ ایک نئے نظام کو ترتیب دے رہا ہے اور اس کو مشکلات کا سامنا ہے, اسی طریقے سے ترکی, سعودی عرب, پاکستان اور ان کے دیگر جو اس خطے کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی بہت وقت لگے گا اس پورے کے پورے آرکیٹیکچر کو ترتیب دینے میں. بہت سارے پرابلمز آئیں گے. ایران کو کیسے مینیج کرنا ہے, اسرائیل کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, فلسطینیوں کا جو ایشو چلا آ رہا ہے اس کو کیسے جو ہے ریزالو کریں گے بیٹھ کے. یہ بہت ایشوز ہیں. دیکھیں بہت زیادہ لوگ جو ناقدین ہوتے ہیں یا جو مخالف ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے, وہ یوز ٹو ہوتے ہیں ایک پرانے دور کے حساب سے. ان کے لیے نیا دور جو ہے وہ نہ صرف عجیب و غریب ہے بلکہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں. لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ جو پرانے دور کے اصول تھے, ٹولز تھے, وہ اب کارآمد نہیں رہے, اور وہ پرابلم زیادہ کریٹ کر رہے ہیں نہ کہ پرابلم سالو کریں گے. سو دس از اے ڈائلیکٹک, یہ ایک قدرتی ہیومن چیز ہے. اٹس نیدر ہیئر نور دیئر. اور جو ہے وی آر لیونگ ان انٹرسٹنگ ٹائمس, اینڈ آئی تھنک کہ پیپل شوڈ انسٹیڈ آف سورٹ آف جسٹ be opposing for the sake of opposing, I think understand کرنے کی ضرورت ہے. People should pay time to really understand and analyze. And جو لوگ, ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ چیز دیکھنا چاہتا ہے. What you want and what you can have are two separate things. You can have your subjective preferences, but don't let them cloud your judgment کہ بھئی جو ہے نا ایکچولی ہو کیا رہا ہے. ناظرین, change is a difficult process and it's unpopular. But one thing is certain, that change is inevitable. Nothing remains the same forever. Dr. Kamran Bukhari, Senior Resident Fellow, Middle East Policy Council, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ
ہم سے گفتگو ہوتی رہے گی. ناظرین بہت شکریہ. کامنٹ کیجیے اور پروگرام کو شیئر کیجیے. تھینک یو.